تاخیر کی وجہ بھی بتائیں۔ نمل یونیورسٹی میں انہوں نے آج سر سید احمد خان پہ ایک گفتگو رکھی اور یہ طے تھا کہ ہم 11 بجے پہنچیں گے اور 12 بجے فارغ ہو جائیں گے، تو خیال تھا 1 بجے آنا چاہیے۔ چنانچہ حسب وعدہ 11 بجے وہاں پہنچے اور انہوں نے جو پروگرام تھا اسے مؤخر کیا۔ نتیجہ یہ کہ گفتگو شروع ہوئی 11:45 بجے۔ اس طرح وقت ضائع ہو گیا۔ ایسے ہی بیٹے زندگی میں کئی مراحل پیش آتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے آج کے متعلق طے کیا تھا؟ سوال جواب۔ تو آپ سوال شروع کیجئے، ہم نے خواہ میں آپ کو قصے کہانی میں شروع کر دیا۔ آج کا جتنا بھی ہے یہ دورانیہ، یہ مکمل طور پہ سوال جواب کا لفظ کیا بولتے ہیں؟ مکمل، ٹھیک ہے؟ پچھلی مرتبہ ہم نے آپ کو محاورے بتائے تھے، کئی محاوروں کی بات ہوئی تھی نا، کہ گفتگو کیسے کرتے ہیں، بولتے کیسے ہیں، اور الفاظ کا صحیح چناؤ اور انتخاب کیسے ہوتا ہے۔ لو بھئی ہم پھر پٹڑی سے اتر گئے، تو اب واپس آ جاتے ہیں۔ اب آپ سوال دریافت کہیے۔ کہا تھا نا کہ یاد کر کے آنا ہے۔ فرمائیے۔ جی عبداللہ آپ کہیے۔ جی ہم مختلف چیزوں کے نام لیتے ہیں، جیسے چڑیا گھر کا ہم نام لیتے ہیں، تو چڑیا گھر میں تو مختلف جانور ہوتے ہیں، تو عموماً آج کل ان کو چڑیا کم نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہر زبان میں جہاں پہ جانور رکھے جاتے ہیں اس کے جگہ کے نام مختلف ہوتے ہیں۔ مثلاً مغلوں کے زمانے میں فیل خانہ ہوتا تھا، اور فیل خانہ جہاں پر ہاتھی رکھتے تھے۔ پھر اسی طرح کسی زمانے میں اور جانور شیر، چیتا یہ پالتے تھے۔ باڑے میں کون سا جانور رکھتے تھے؟ بکریاں۔ اس پر تو آپ کو جانوروں کے گھروں کے نام بتائے تھے نا، تو باڑے میں بکریاں رکھتے تھے، اور باڑا اکٹھا ہونے کی جگہ کو بھی کہتے تھے امام باڑا، یعنی وہ جگہ جہاں پر لوگ امام پہ یا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پہ جو مظالم اور کربلا کے واقعات ہیں، اہل تشیع کے ہاں یہ ہوتا ہے، وہ لوگ جمع ہوتے۔ اب بھی لکھنؤ کے امام باڑے بہت مشہور ہیں۔ تو جانوروں کے پالنے کے لیے بھی مختلف جگہیں ہوتی تھیں، اور لوگ تفریح کے لیے جایا کرتے تھے۔ مچھلیوں کے لیے الگ جگہ ہوا کرتی تھی۔ چڑیا یا چڑیا، آپ جب ہندوستان کبھی جائیں تو آپ کو دونوں طرح یہ لفظ ملے گا۔ بعض لوگ اسے چڑیا گھر کہتے ہیں، بعض چڑیا بھی کہتے ہیں، صحیح ہے؟ تو
चिड़िया जो बहुत छोटा जानवर होता है, जानवर भी नहीं परिंदा होता है, उड़ने वाला है और खूबसूरत भी बहुत होता है, तो इसलिए उसकी खूबसूरती की बिना पर उस जगह का नाम जहाँ रखते हैं चिड़ियाघर रखा गया। फिर चिड़ियाघर का तस्वुर आहिस्ता आहिस्ता वसी हुआ, उसमें फिर चीते आ गए, फिर उसमें शेर आ गए, हाथी आ गए, बड़े बड़े बादशाहों ने बड़े बड़े चिड़ियाघर बनाए। तो चिड़ियाघर बुनियादी तौर पे पिंजरे में चिड़िया यहाँ से शुरू। हज़रत रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक पिंजरे में चिड़िया पाल ली थी। बच्चे थे छोटे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जाते थे और उनसे गुफ्तगू फरमाया करते थे। तो ऐसे जानवर कैद में रखना, आदमी उससे खुशी हासिल करे ये ठीक है, लेकिन ना रखे ज़्यादा, क्योंकि इस्लाम ने शिकार को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया, शिकार करने को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं समझा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्र भर शिकारी नहीं की, इजाज़त दी है शरीयत ने, लेकिन शिकार करना कोई अच्छा फेल नहीं है, क्योंकि बेटे बहरहाल वो एक ज़िंदगी तो है ना, और आप उसे ज़िंदगी से महरूम कर रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं कर रहे हैं। तो बादशाह चिड़ियाघर ऐसे बनाते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ जानवर आने लगे। अकबर बादशाह को बड़ा शौक था सफ़ेद चीते जमा करने का, और अकबर बादशाह अपने चीतों को जेवरात पहनाया करते थे। उनके बेटे का क्या नाम था? जहांगीर। शाहजहां। जहांगीर ने एक किताब लिखी है तो उसके जहांगीरी, उसमें उन्होंने अपने वालिद का जिक्र किया है। जब आप पढ़े होंगे और तुस्के जहांगीरी पढ़ेंगे, तुस्क जो है ना, ये कॉपी के माना में इस्तेमाल होता है, डायरी के माना में इस्तेमाल होता है। बाबर बादशाह ने भी लिखी, बाबर बादशाह ने तुस्के बाबरी लिखी। बाबर है असल में ये लफ्ज़, अब बाबर हो गया तो चलो अब भी बाबर कहते हैं, मगर असल में लफ्ज़ बाबर है। उनके जो जद्दे अमजद थे तैमूर, उन्होंने भी लिखी थी उसके तैमूरी। तो तैमूर की मुलाकात हुई एक बहुत बड़े आदमी, बहुत इतने बड़े कि तुम ऐसे देखो तो टोपी की जैसे। कौन थे? इब्ने खुल्दून। इब्ने खुल्दून की एक किताब है बेटे मुकद्दमा, बहुत अच्छी किताब, बहुत अच्छी किताब। हमने बाज़ किताबों को कई मरतबा पढ़ा है, मुकद्दमा इब्ने खुल्दून को कई मरतबा पढ़ा। मुकद्दमा इब्ने खुल्दून में बड़े काम की बातें लिखी हैं, लेकिन वो है किसी उस्ताद से पढ़ने की असल। एक जुमला उन्होंने लिखा है कि इन्नल हरम इज़ा नुज़िल बिदौलती, बुढ़ापा जब किसी सल्तनत पे तारी हो जाए तो फिर वो सल्तनत दोबारा जवान नहीं हो। इब्ने खुल्दून की मुलाकात हुई थी तैमूर बादशाह से, और आपको पता है इब्ने खुल्दून की तारीफ जो है ये एक बहुत बड़े अंग्रेज मुसन्निफ थे, उन्होंने दी है। उन्हें इस तारीख की ज़रूरत थी तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी लगा दी इस किताब को ढूंढने में, फिर एडिट की, फिर किताब को पढ़ा। फिर उन्हें इस किताब के कुछ हिस्से मिल नहीं रहे थे तो तुर्की आए, फिर तुर्की में मिले, और तुर्की में जो आए तो उसके आखिर पे कुछ सफ़ात लिखे हुए थे जहाँ पर पता चला कि तैमूर और ये जो हैं इब्ने खुल्दून, इनकी आपस में मुलाकात की। अजीम साहब देखिएगा, कुछ मेहमानों ने आना था, शायद वो फ़ोन कर के ले जाइए, इसी से बात आपकी करें। नहीं मेरी नहीं, बात कर लीजिए, लाइब्रेरी देखनी है। तो
ابن خلدون اور تیمور ملے. تیمور نے نا اپنی تزک لکھی تھی، امیر تیمور گورگانی. گورگان ایک جگہ، فرغانہ ایک جگہ. بھئی فرغانہ دیکھنے گئے، فرغانہ دیکھا، بابر بادشاہ کی جگہ دیکھی. پھر ایک اور جگہ ہے کاک، وہ دیکھی. یہ جو بختیار الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اوش کاک نہیں اوش ایک گاؤں دیکھا. اوش کے تھے، اسی لیے لکھا ہوا ملے گا بختیار الدین کاکی اوشی رحمۃ اللہ علیہ. تو ہم نے انہیں ان کا گھر دیکھا، جگہ دیکھی. گھر تو خیر اب کیا رہا ایسا. تو اسی طرح یہ تزک لکھتے. پھر اکبر بادشاہ کو یہ خیال آیا کہ ان کے دادا نے جو تزک لکھی ہے اس کا ترجمہ فارسی زبان میں ہونا چاہیے. وہ اصل میں لکھی گئی تھی ترکی زبان. اکبر بادشاہ کے پوتے کون تھے؟ نہیں، بابر بادشاہ کے پوتے کون تھے؟ بابر بادشاہ کے بیٹے کون تھے؟ کہاں بیٹے ان کے جہانگیر تھے؟ ایسے ہی سوچ کے بولیے، بغیر سوچے بولیے. یہ جو خاموشی ہے نا بیٹے، یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ بولنے سے رک جائیں. خاموشی ہمیشہ اس لیے ہوتی ہے کہ سوچ کے بولیں. جب ہم کسی کہتے ہیں کہ خاموش رہو، اس کا یہ مطلب تو تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ مت بولو. اس کا مطلب ہوتا ہے سوچ کے بولو. ٹھیک ہے؟ اس لیے جو لوگ چپ رہتے ہیں وہ صرف اتنا فکرہ کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے. یہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. ہمیشہ بیٹے ٹھنڈا مزاج اور کم بولنا، اتنا بولنا جتنی ضرورت ہے بس. ٹھیک ہے نا؟ بولنا کمال نہیں ہے، خاموشی کمال ہے. بولنا کمال نہیں، خاموشی کمال. دیکھو بیٹے، ہم نے 2:30 بجے کا وقت دیا تھا اور اب ایک جگہ خرابی ہوئی. کہاں؟ اچھا، اسی طرح بیٹے یہ بات یاد رکھیے، کسی کو اپنا بنا لینا یہ کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ اپنے آپ کو ختم کر کے کسی کے حوالے کر دیں. ایسے ہی خاموشی اس لیے نہیں ہوتی کہ آپ چپ ہو جائیں. خاموشی اس لیے ہوتی ہے کہ سوچ کے بولیں. اب سوچ کے بتائیے کہ بابر بادشاہ کے پوتے کا کیا نام؟ بابر کے بیٹے کون تھے؟ پھر وہی بات نہیں، بابر کے بیٹے تھے ہمایوں، اور ہمایوں کے بیٹے کون تھے؟ اکبر. تو اکبر بادشاہ نے اپنے دادا کی جو تزک بابری تھی نا، اس کو انہوں نے ترجمہ کروایا ابوالفضل سے. کیسے ترجمہ کریں؟ اور اکبر بادشاہ کے بیٹے تھے جہانگیر. جہانگیر نے اپنی تزک میں یہ چیز لکھی ہے کہ والد کو بڑا شوق تھا کہ سفید چیتے ان کے پاس ہوں. تو جب 99 چیتے ہو جاتے تھے تو بڑے خوش ہوتے تھے کہ اب 100 ہو جائے گا، پھر ایک مر جاتا. تو جب 99 ہوتے تھے پھر ایک مر جاتا، پھر 99 ہوتے تھے. پھر جہانگیر نے لکھا ہے کہ اللہ کا شکر ہے میرے پاس 100 چیتے ہو گئے. یہ بس خدا کا ایک نظام ہے. اور خدا کا نظام جو ہوتا ہے بیٹے، اللہ کے نظام دو طرح چلتے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ سے ذرا سے اوپر ہے. اللہ کا ایک نظام جبر کی بنیاد پہ چلتا ہے، کبھی اس سے ٹکرانا نہیں چاہیے. نیور ایور، کبھی اس سے نہیں. زلزلہ آنا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی. اچھا بھائی، ایک آپ کو عجیب بات بتائیں. لندن میں اتنی برف باری ہوئی ہے، یورپ میں اتنی برف باری ہوئی ہے کہ وہاں کئی سال کے بعد طوفان آئے. برف اور برف کے طوفان جو ہیں، وہ جو پولز ہیں نا، گلیشیئرز، وہ تو
पिघल रहे हैं। और एक साइंसदान का पेपर हम रात पढ़ रहे थे, उसने लिखा है कि 1.5 मिलियन 15 लाख 15 ही हुआ ना 1.5, उन्होंने लिखा है कि 15 लाख साल पहले जो बर्फ पड़ी थी अब वो पिघले, और अगर वो पिघल गई तो पानी में वो बीमारियां आ जाएंगी जो आज से 15 लाख साल पहले इंसानों को थी, और इतनी शदीद बीमारियां होंगी कि हमने तो उन्हें देखा भी नहीं, इंसानी जिस्म जानता भी नहीं, फिर देखो क्या। तो हमें ख्याल आया कि अल्लाह कहता है वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, वो तेरे परवरदिगार की इतनी फौज है, उसके इतने लश्कर हैं कोई नहीं जानता। तो इसलिए बेटे ये कायनात का एक निज़ाम है जबर, ये होता है अल्लाह की तरफ से, और एक होती है हिदायत। हिदायत आपके इख्तियार में, आपके इख्तियार में ये तो है कि आप उठे दरवाज़ा खोल के निकल जाएं, लेकिन ये इख्तियार में थोड़ा ही है कि बाहर अगर धूप है तो इसे बारिश कर दें और बारिश है तो धूप कर दें, ठीक है ना। ये जबर और कदर ये इसी तरह चलता है। तो अकबर बादशाह ने एक दीन भी ईजाद किया, लेकिन तो उसके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा अपने वालिद के मुतालिक, दीन के मुतालिक वगैरह, उसमें चीतों के मुतालिक भी लिखा है कि चीते इतने, लेकिन कभी भी दरिंदों के साथ नहीं रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है चीते की खाल पे बैठने से, शेर की खाल पे बैठने से। वजह उसकी ये है कि चीते और कुत्ते और शेर ये चीर फाड़ के खाते हैं ना, तो अगर कोई आदमी इनकी खाल पे बैठा रहेगा तो उसमें भी वही चीज आ जाएगी। अब एक इंसान चीखता है, काटता है, गालियां देता है, गुस्से पे उसे काबू नहीं है, ये आदमी जाकर अगर शेर और चीते से मिले तो हाथ जोड़ देंगे, कहेंगे भी आप हमारे भी बाप निकले, हमें माफ करो, पता नहीं तुम कौन हो। वो फिर आता है पलट के इंसानों की तरफ, इंसान कहते हैं तुम हमारे खानदान में कहां से हो, तुम तो कोई और ही जानवर हो। वो जानवरों की तरफ जाता है, जानवर कहते हैं तुम तो भी हमसे भी बदतर हो, हमसे भी बड़े हो। कुत्ता कहता है मैं कभी इतना नहीं चीखा जितना तुम चीखते। सही है ना बेटे। इसलिए जब गुस्सा आता है ना, अपने आप को काबू रखो, इस गुस्से को इतना खत्म करो बेटे कि जब गुस्सा चाहिए हो ना, रिक्वायर्ड हो, तो मसनूई तौर पे तारी होना चाहिए। तो अकबर बादशाह को बड़ा शौक, हाथी पाले हुए थे, ऊंट पाले हुए थे, रूस से लोग उन्हें जानवर तोहफे में ला के देते थे। तो ये तो हुआ आपका चिड़ियाघर। और आपने क्या पूछा? यही था, समझ आई। देखो एक सवाल के जवाब में हम कहां से अच्छा भाई कोई और सवाल? जल्दी पूछिए, फिर हम जाएं, मेहमान बैठे हुए हैं ना, उनसे भी बात करते हैं। ये हम चांद को देखते हैं तो इसमें ये निशान काले काले होते हैं, तो इसकी वजह क्या है? चांद में स्याह निशान क्यों होते हैं? अच्छा भाई आप चांद पे पहुंच के जमीन को देखें तो भी ऐसी नजर आएगी। चांद की अपनी सतह है, चांद दुनिया का करीब तरीन सैयारा है जो हमें नजर आ जाता है। ये बड़ा दिलचस्प फिल्म है बेटे, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। चांद है, जोहरा है, मरीख है, आप कभी देखें तो हमें अगर याद रहे, याद क्या रहे, पिछली मतलब भी आपसे कहा था ना कि वो मौजू
ہفتے چلے گا، کئی ہفتے وہ محاوروں کا، پھر دیکھیے آج ہم کہاں پہنچ گئے. تو کبھی یاد ہے تو ہم آپ کو سیارے دکھائیں گے. مریخ کب نکلتا ہے؟ مریخ جو ہے نا یہ خونی ستارہ ہوتا ہے. اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سرخ نظر آئے گا. اور مریخ موت کے لیے، خون کے لیے، دہشت گردی کے لیے مشہور ہے. اس کا مسئلہ مجھ سے نہیں بولا، بس جو بول رہا ہوں وہی. مریخ جو ہے نا بیٹے یہ نظر آتا ہے آسمان پہ. آپ نے کبھی چارپائی دیکھی ہے تاروں میں؟ ارے نہیں دیکھی. ہم آپ کو کسی دن دکھائیں گے. اپریل میں، مئی میں بڑی واضح ہوتی ہے. ایک ریچھ بھی ہوتا ہے، ایک سانپ بھی ہوتا ہے، اور اس سانپ کی گردن پہ 3 تپکے لگے ہوئے ہوتے ہیں. زحل ستارہ طلوع کرتا ہے، زہرہ ستارہ طلوع کرتا ہے. یہ زہرہ ستارہ جب آسمان پہ آتا ہے نا تو اس وقت چمڑے میں خوشبو پڑ جاتی ہے. یہ پورا علم ہے. اور اسی طرح پھر بروج بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بہت برکت والی ذات ہے وہ جس نے آسمان میں بروج بنائے. تو بروج نظر آتے ہیں، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. یہ پورا علم ہے. ہمارے حضرت جو تھے ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پھوپھا تھے طلحہ، لاہور میں ہوتے تھے، بڑے زبردست ماہر تھے اس سے. اور پرانے زمانے میں یہ جتنے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے نا، ان سب کو ان ستاروں کا علم ہوتا تھا. آپ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں پڑھیں. حجت اللہ البالغہ کے کتنے مقامات ایسے ہیں کہ اگر کسی نے اس کو ستاروں کا علم نہیں ہے تو وہ کچھ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے. تو آسمان پہ مختلف جگہوں پہ ستارے بنتے ہیں. چارپائی اور ریچھ بھی بنتا ہے. یہ مختلف ستاروں کے گچھے ہوتے ہیں. اور پرانے زمانوں میں جب انسان دیکھا کرتے تھے نا تو وہ ان کو نام دے دیا کرتے تھے. اور سب سے زیادہ اس کا فائدہ ہوتا ہے بحری جہاز والوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب سمندر میں جہاز چلتے ہیں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور یہ ایسے ہوتے ہیں جو ستارے سے اپنا راستہ متعین کرتے ہیں. انسان کو ہمیشہ تمنا رہی ہے کہ وہ جھانکے اور ستاروں میں کیا ہو رہا ہے. سب سے زیادہ ان مغل بادشاہوں میں جس کے پاس ستاروں کا علم تھا یہ ہمایوں. ہمایوں نے بیٹے ایک ایسا آلہ ایجاد کیا تھا، اس کا نام تھا کرہ. کرے کے ذریعے وہ پیمائش کرتے تھے کہ زمین کا اور چاند کا آج فاصلہ کتنا ہے، مریخ نکل رہا ہے تو اس کا اور اس کا فاصلہ کتنا ہے. حتیٰ کہ ہمایوں کا آخری دن جو زندگی کا تھا انہوں نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے علماء کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ آج مغرب کی نماز کے بعد زہرہ ستارہ طلوع ہوگا. جیسے چاند طلوع ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا، رمضان کے چاند بھی آپ دیکھیں گے، عید کا چاند بچے دیکھتے ہیں، سب دیکھتے ہیں نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھا کرتے تھے. ایک مرتبہ کیا ہوا بیٹے، ایک کام کبھی نہ کیجیے، کبھی مت کہیے کہ ایک دن کا چاند ہے، 2 دن کا چاند. ٹھیک ہے نا؟ یہ عید پہ، رمضان پہ جو بحث چھڑ جاتی ہے نا کہ چاند کتنے دن کا ہوا ہے، 1 دن کا چاند ہے، 2 دن کا چاند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اس بات. ٹھیک ہے بیٹے؟ ساری دنیا کچھ کہتی رہے، چپ بس نہیں بولنا. ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہنا چاہیے پہلے دن کا چاند، دوسرے دن یہ اتنا ہے، کچھ بھی نہیں. جو اسٹیٹ اعلان کرے اس کے ساتھ روزے رکھیے. حکومت جو کہے عید کا تو عید کر لیجئے. یہ مت کہیے کہ 2 دن کا چاند. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا. اور چاند جب نظر کمزور ہو جاتی ہے نا، جب آپ لوگ بوڑھے ہو جائیں گے تو کبھی کبھی یہ پلکوں کا بال جو ہے نا یہ آنکھ کے سامنے لٹک جائے نا تو بھی چاند نظر آنے لگتا ہے.
ایک مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں، تو اس نے کہا وہ چاند نظر آ گیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ دیکھتے رہے، انہیں تو چاند کسی کو بھی نہیں نظر آیا. تو انہوں نے جا کر، یہ ہے بیٹے زندگی گزارنے کا طریقہ، انہوں نے جا کر ان کی آنکھوں پہ ایسے ہاتھ رکھے اور مل دی آنکھوں کو، تو بال گر گیا نا. تو انہوں نے کہا چچا آپ چاند کہاں ہے؟ دیکھتے رہے بار بار، کہنے کے بھی تو یہی تھا. وہ چاند تھوڑی تھا، تو بال تھا ان کی پلکوں کا. تو اس طرح ہو جایا کرتا ہے بیٹے زندگی میں بہت سی چیزیں محض غلط فہمی پہ مبنی ہوتی ہیں، جسے دیکھنے والا حقیقت سمجھتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے ہمایوں بادشاہ نے کہا کہ آج مغرب کے بعد سب لوگ زہرہ ستارے کو دیکھیں گے. کیسا ہوگا؟ زہرہ ستارہ بہت خوبصورت ہے، بہت زیادہ. قرآن کریم بھی ان چیزوں کا ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے غرانی الولا کے واقعے اور ان چیزوں اس صورت میں ذکر کیا. ہاں سورہ نجم میں ایسی شعرا ایک ستارہ ہے، اس کا ذکر خدا نے کیا. تو آذان شروع ہو گئی. ہمایوں بادشاہ سیڑھیوں سے نیچے اترے. اس زمانے میں یہ بڑی اچھی بات تھی کہ لوگ آذان سن کے بیٹھ جاتے تھے. بڑا ادب تھا، بڑا احترام. یہ تو ہمارے دیکھے کا قصہ ہے بیٹے کہ پرانے زمانے میں ہم ابھی دیکھا ہم نے کہ آذان ہوئی لوگ چپ ہو جاتے تھے، آذان کا جواب دیتے تھے، ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے. تو ہمایوں بادشاہ سیڑھی اترتے اترتے بیٹھ گئے. اذان مغرب کی شروع ہو گئی تھی نا، اور جو ہی بیٹھے تو ان کا پاؤں پھسلا اور نیچے گئے اور بس پھر وہ بے ہوش ہو گئے، پھر اسی میں انتقال. تو یہ انسان کی شروع سے خواہش رہی ہے کہ یہ دوسرے سیاروں میں جھانکے کہ وہاں کیا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. چاند پہ گئے، مریخ پہ جانے کی تیاریاں ہیں، فلاں جگہ گئے. آپ کو اگر اس پہ پڑھنا ہو نا تو اس وقت دنیا میں سب سے اچھی معلومات کی جگہ جہاں سے ہم خود بھی کبھی کبھی وقت مل جائے، فرصت کبھی سفر میں ہو تو دیکھتے ہیں، ناسا ہے امریکہ میں. ناسا ہے وہاں بیٹے ایسی ایسی مشینیں لگی ہوئی ہیں کہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں 30 سال کے بعد کسی ستارے میں حرکت ہوتی ہے، اسے نوٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا 30 سال آدمی دیکھتے رہے، ایک چلا جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے، بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں. تو ابھی تک کسی اور سیارے میں زندگی دریافت نہیں. اب یہ چاند پہ جو داغ آپ کو نظر آتے ہیں، وہاں کے پہاڑ ہیں، وہاں کیا چیز ہے، یہ سب چیزیں جب انسان چاند پہ پہنچا نا تو اس نے پھر لکھا، دریافت کیا کہ یہ چیزیں یہاں پہ مٹی ہے، چاند کی مٹی لائے. اور امریکہ میں ایک جگہ انہوں نے وہ مٹی رکھی ہوئی ہے، غالباً ہاتھ آپ لگائیں نا تو انہوں نے اس کو ہاتھ کی صورت میں غالباً اسی طرح ہے. مدت ہوئی ہم گئے تھے تو ہم نے دیکھا تھا چاند کی مٹی وہاں پڑی. تو یہ چیزیں دور سے نظر آتی ہیں. اور جب آپ اور بڑے ہو جائیں گے تو آپ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک معراج کا ذکر کیا ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ پہنچے، فلاں جگہ پہنچے، مریخ میں پہنچے، زحل میں پہنچے، عطارد میں پہنچے. بنیادی طور پہ 7 ستارے ہیں نا، ہندو دھرم میں بھی ایسے ہی ہے، ہمارے یہاں بھی ایسے ہی ہے. اب آہستہ آہستہ سائنس اتنی ترقی کرتی جا رہی ہے کہ مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. سورج، چاند، عطارد، مریخ، زحل، زہرہ اور 7واں مشتری. بنیادی طور پہ 7 ستارے یہ گنے جاتے ہیں. پھر اس پہ وہ اضافہ اور بھی کرتے ہیں. ایک اضافہ کرتے ہیں نیپچون، اور ایک اضافہ کرتے ہیں یورینس. یہ 2 اضافے کے ساتھ اب تک انسانوں نے اتنے ستارے دریافت کیے. بس بھیا اب جو مہمان ہیں ہم ان سے مل لیں، اور آئندہ کیا ہوگا، کہانی یا آپ سوال کریں؟
ٹھیک ہے کہانی سنائیں گے اگر یہ تو بہت مایوس کیا آپ نے اتنے ڈھیر سارے بچے اور سوال صرف 2 یہ کیا ہوا اتنے ڈھیر سارے بچے اور 2 سوال یہ تو کوئی بات نہیں ہم سمجھ رہے تھے کہ آپ تابڑ توڑ سوال کریں گے حتیٰ کہ جواب دینے سے ہم عاجز ہو جائیں گے سبکی ہو جائے گی ہماری سبکی آپ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے سبک سبک کا لفظ ہے کسی چیز کا کم وزن ہو جانا ٹھیک ہے ہلکی چیز تو سبکی ہو جائے گی یعنی ہم پھیکے پڑ جائیں گے ہم ہلکے پڑ جائیں گے مطلب یہ کہ ہماری ذرا سی کرکری ہو جائے گی کرکری کیا ہے ڈکشنری میں دیکھ شکریہ آپ کا